अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमर भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह मैं और तारिक मतीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स, बड़ी बड़ी खबरें, बड़े बड़े लोगों की रुखसती। शायर ने कहा था, बल्कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। ये मुझे शेर क्यों याद आया, आज जनरल बाजवा साहब की हमने जो है अलविदा स्पीच सुनी। बहुत से नकात ऐसे हैं जिनसे हम एग्री करते हैं, बहुत से नुकात ऐसे हैं कि जिनसे हम एग्री नहीं करते। बहुत से लोग नहीं करते, तो हम उन नुकात को लेके ये शेर मेरे जहन में है। खैर, शेर व शायरी से आगे चलते हैं। मुझसे ज़्यादा अच्छे शायर और शेर का जो है अच्छी इनको पता है तारिक भाई को, तो तारिक भाई शायद इसके मुताबिक कोई और शेर ले आए। अभी नीचे से एक रिक्शा गुजरा है, उसमें जो गाना बज रहा था वो था दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। लेकिन इसमें जो दरमियान में था ना, मेरी यादों में मेरी बातों में रोज आते हो तुम, इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। तो गालिब को छोड़े, कंटेम्पररी ठीक है, इस पे आ जाएं। ठीक है, अब जनरल बाजवा साहब ने अलविदाई तकरीर कर दी, इस तकरीर की हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया है खावर घुम्मन साहब को और चौधरी साहब को, अलमारूफ चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनको, तो इसकी भी बात करेंगे। और जहाँ ये सब कुछ हो रहा था ना, दरमियान में एक ही रौला पै गया, मौलाना बाजी ले गया। ये कमाल है, ये कमाल हुआ है। हाँ, ये कमाल हुआ है। इसकी भी बात करेंगे। हम जो स्पीच से आते हैं, हम इसको स्पीच से शुरू करते हैं। स्पीच के चीदा नुकात सबको ही पता होंगे, हमें पता। अच्छा, जनरल बाजवा साहब ने जहाँ अपनी बहुत सारी कामयाबियां गिनवाई, ठीक है, हम उनसे एग्री करते हैं। उन कामयाबियों के साथ में उन्होंने कुछ बातें की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैर सियासी तकरीर होगी, जो ऐसे मौक़ों पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक आउटगोइंग जनरल से। लेकिन एज कंट्रास्ट टू दैट हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये सियासी तकरीर किसी हद तक नहीं। देखें ज़्यादती है, ये सियासी तकरीर थी बड़ी हद तक। महसूस हुआ को छोड़ चलें, ठीक है ना, ठीक है। ये सियासी तकरीर थी, और इस सियासी तकरीर में जनरल बाजवा साहब ने पीपल्स पार्टी के भी कारनामों पे बात की, अपने तई उन्होंने नून लीग के कारनामों पर भी बात की, और अपने तई उन्होंने पीटीआई के कारनामों पर भी बात की। ठीक ठाक बात की इमरान खान साहब पे। चलें, एक लॉन्ग लास्टिंग जो इशू है, बहुत हम चलते आ रहे हैं, फौज के हवाले से पहले हम कर लेते हैं बात, ठीक है। 71 को उन्होंने सियासतदानों का कारनामा, सकूत ढाका को सियासतदानों की नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा ये फौज की नाकामी नहीं थी, फौजी नाकामी नहीं थी, सियासी नाकामी थी। ठीक, डू वी एग्री ऑन दैट? अच्छा, तो 71 को जब 71 हुआ, किसकी हुकूमत थी? जनरल याहिया की। जनरल याहिया से पहले किसकी हुकूमत थी? अयूब खान साहब, जनरल अयूब की। जनरल अयूब से पहले इस्कंदर मिर्जा थे। अच्छा, इस्कंदर मिर्जा कहने को सदर थे, लेकिन बंगाली पाकिस्तानी इस्कंदर मिर्जा साहब आर्मी में मेजर जनरल के ओहदे तक गए थे, और इस्कंदर मिर्जा साहब मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हुए आए, और फिर पाकिस्तान का पहला जो आईन बना, सदर के ओहदे पर आ गए। और आप कुदरतुल्लाह शहाब साहब की शहाबनामा निकाल के पढ़ें, तो वो जो उन्होंने वो वाक़या बताया ना कि एक रोज़ वो अपने दफ्तर में 1:45 बजे मुश्तक आए, और मुश्तक आके उन्होंने पूछा कोई ज़रूरी काम कुछ रह गया, ये वो, इस तरह की बात की, और जाने लगे। फिर वापस पलट के आए और कहा कि ये फौरी तौर पर जाकर फिरोज़ खान नून को देकर आओ, वज़ीर आज़म को, उनको देकर आओ। और उस पर लिखा हुआ था कि हमारे दरमियान तय हुआ है अयूब खान की मुद्दत में 2 बरस की तौसी। उस पर उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट का लेबल लगाया। अब ये हिस्ट्री है, बाजवा साहब 64 बरस के, आप 44 के, मैं 44 का, तो हम लोग जो हैं वो बाजवा साहब से कुछ 20 बरस छोटे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं बाजवा साहब। तो बाजवा साहब इन तमाम चीज़ों में से बात चीज़ों के तो बाकायदा नहीं शायद हैं, हम नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने दिया एक लेटर और कहा कि अयूब खान साहब की मुद्दत में 2 बरस की तौसी, और कहा खुद देकर आओ, किसी के हाथ से भिजवाना भी नहीं। और वो लिखते हैं कि अयूब साहब जो हैं वो इस्कंदर मिर्जा की मदद करते थे नौज़ायदा रियासत में मौजूद हुकूमतों की ऐसी की तैसी करने में। और फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और मार्शल लॉ जब लगाया तो उनके मुशीरों ने कहा सर ये क्या कर दिया आपने अपना ओहदा भी खत्म कर दिया। अब अयूब खान साहब ने उसके बाद उनको निकाला, वो निकले और निकल के फिर वो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए।
باہر گئے, کوئی پاکستانی ریسٹورینٹ وغیرہ بھی کھول لیا تھا انہوں نے. یہ اسکندر مرزا پتہ ہے کون تھے؟ کہ میر جعفر صاحب کے پڑ پوتے تھے. اچھا, اسکندر مرزا باہر چلے گئے, اور پاکستانی ریسٹورینٹ وغیرہ کھولا انہوں نے وہاں پہ کھانوں کا, ملکہ سے بھی ان کو پیسے ایسے ملتے تھے, ان کی بڑی مدد ہوئی باہر سے. بہرحال جب یہ گزر گئے تو ان کی لاش پاکستان, میت پاکستان لانے کی تیاری ہوئی. یحییٰ خان صاحب نے وہ نہیں لانے دی. شاہ ایران نے کہا کہ تدفین ہمارے یہاں کرو, بڑے وقار کے ساتھ, اعزاز کے ساتھ ہوئی, کہ ان کی ایک جو اہلیہ تھیں وہ ایرانین تھی. تو دیکھیے, ایک بنگالی تھا, یحییٰ خان صاحب کو کچھ پرابلم تھی, بنگلہ دیش کے کچھ مسائل تھے, انہوں نے ان کی میت بھی پاکستان نہیں آنے دی. تو یہ جو 13 برس اسکندر 58 کے کو سے لے کر یہاں تک, اس سے پہلے ایوب خان صاحب کی مداخلت اسکندر مرزا صاحب کے ساتھ مل کر, تو یہ تو سیاسی غلطیاں تھیں جی. کیونکہ دیکھیے ایوب خان کون تھا؟ صدر تھا. صدر کون سا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹو کا عہدہ ہوتا ہے, سیاسی عہدہ ہوتا ہے. ہاں وہی نا, ورنہ وہ تو جنرل ہوتا ہے نا. صدر تھا ایوب خان, تو سیاسی عہدہ تھا, یہ سیاسی غلطی تھی. یحییٰ خان کون تھے؟ صدر تھے, سیاسی تھے, سیاسی غلطی تھی. جنرل یحییٰ. بھٹو صاحب سیاسی آدمی تھے, بالکل تھے, انہوں نے بھی مارشل لاء لگایا تھا, چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر. بھٹو صاحب سیاسی غلطی تھی, اور بھٹو صاحب سویلین تھے, یحییٰ خان کو ڈیڈی کہتے تھے, تو یہ سویلین کی جمہوری سیاسی غلطی تھی. تو یہ سیاسی غلطیاں ہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. خیر, اچھا انہوں نے آج باجوہ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ فوج, جس پہ میں نے غالب کا شعر پڑھا تھا کہ 70 سال سے جو فوج کی سیاست میں مداخلت رہی ہے وہ غیر آئینی تھی, اور اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, اور اب ہم کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. تو یہ ٹھیک ہے, یہ والی بات جو ہے یہ ٹھیک ہے. لیکن اب آپ آ جائیے ریسنٹ موسٹ واقعات پہ. عمران خان صاحب کی حکومت کا, عمران خان صاحب کا آؤسٹر ہو گیا. اس آؤسٹر کے بعد یہ کہا گیا ہے فوج کی جانب سے 1 سے زائد بار کہ ہم غیر سیاسی, اے پولیٹیکل ہو گئے. نیوٹرل بھی ٹھیک لفظ نہیں ہے, اے پولیٹیکل. تو عمران خان کے آؤسٹر کی بات دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا. عمران خان کا آؤسٹر ہوا, آؤسٹر کے بعد آئے جنرل بابر صاحب. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں کہا some sort of stability is there in the economy. روپیہ مستحکم ہوا, ایک اسٹاک مارکیٹ میں استحکام آیا. تو یہ ایک حکومت کے آ جانے کے بعد یہ ایک سیاسی بیان تھا, معیشت پر بیان تھا, یہ عسکری نوعیت کا بیان نہیں تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سازش نہیں ہوئی, یہ عمران خان صاحب کے بیان میں بیانیے کا جواب تھا. تو یہ ایک سیاسی بیانیے کا جواب تھا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جنرل بابر صاحب نے, جنرل ندیم انجم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, اس میں جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا آپ مجھے دیکھ کر حیران ہوں گے میں آپ لوگوں کے درمیان, اور یہ ہوا بھی نہیں ہمارے یہاں کہ ڈی جی ایس صاحب نے کی ہو. تو یہ پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہا کہ دن میں آپ کہتے ہیں غدار, کرپٹ, میر جعفر, میر صادق اور یہ سب جانور, اور پھر رات کے اندھیرے میں آپ جو ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں. یہ جب انہوں نے بات کی تو سامنے بیٹھے صحافی نا ہم, اور ہمارے یہاں ٹھیک بات ہے. اچھا ان صحافیوں میں سے جو سامنے بیٹھے تھے بڑے بڑے نام, اور بالکل سامنے پہلی رو میں بیٹھی ہوئی تھی غریدہ صاحبہ اور کامران شاہد صاحب. میں حیران تھا, ان میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ سر وہ جب آپ کو دن میں غدار, میر جعفر, میر صادق اور جانور کہتا ہے, رات میں منتیں ترلے کرتا ہے, تو آپ اس آدمی سے ملتے کیوں ہیں جو آپ کو جانور, غدار, میر جعفر, میر صادق کہتا ہے. لیکن کسی نے پوچھا نہیں, پوچھنا چاہیے تھا, یہ سوال ہونا چاہیے تھا. خیر, جنرل صاحب نے عمران خان صاحب کی بات کا جواب دیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف میرٹ پہ لگنا چاہیے, تو جنرل بابر صاحب نے پھر جواب دیا. افواج آئی پی کی جانب سے جواب آیا کہ افواج پاکستان میں میرٹ کا ترقیوں کا ایک نظام ہے, اور اس کے تحت ہی ہوتا ہے, اور ادارہ اپنے ہر سپاہی کا, ہر آفیسر کا دفاع کرنا جانتا ہے. عمران خان صاحب کی بات پہ ادارے میں غم و غصہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اگلے چیف کو متنازع نہ بنائیں. تو یہ پھر ایک بار جواب تھا. پھر عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تو اس میں پھر جواب آیا کہ عمران خان صاحب نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا جب, تو پھر جواب تھا, اور عمران خان صاحب نے اس کا جواب عمران خان صاحب نے دیا. پھر آج جب جنرل باجوہ صاحب نے بات کی تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا جھوٹا بیانیہ پھیلا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت برپا کی گئی. تو یہ عمران خان صاحب کی بات کا جواب تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انتہائی متنازع تقاریر,
عمران خان سے کہیں زیادہ متنازع تقاریر اور جنرل باجوہ کا نام لے کر تقاریر کی، جواب نہیں دیا گیا۔ مریم بی بی نے عدالت میں ڈاکیومنٹ ریٹن میں دے دیا، جنرل فیض حمید کا نام لکھ دیا، جواب نہیں دیا گیا۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں آصف علی زرداری نے کہہ دیا کھڈے لائن لگا ہوا ہے، جواب نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے بعض صحافیوں نے بعض باتیں کر دی، نجم سیٹھی صاحب نے بہت سی باتیں کر دی، جواب نہیں دیا گیا۔ تو جواب عمران خان کو دیا گیا ہے، یہ بار بار ہوا ہے، اور یہ اس کے بعد جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں ہم نے فیصلہ کیا، اس کے بعد بھی کئی بار ہوا ہے۔ چلے ہم خان صاحب سے ہی بات لنک کر رہے ہیں کیونکہ اب تھوڑا سا ہمارے پاس وہ ٹائم کی کمی ہے، تو باجوہ صاحب کو چھوڑ کے خان صاحب نے یہ کیا کیا ہے؟ پھر کوئی وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اب انہوں نے جو آج کا دے دیا تازہ بیان کہ جی اب اگر جو تعیناتیوں کی سمری جو ہے صدر عارف علی صاحب کے پاس پہنچے گی سائن ہونے کے لیے فار دی لاسٹ، تو وہ صدر صاحب مجھ سے مشاورت کریں گے اس تعیناتی کی۔ بھائی کیوں کریں گے یار؟ ان کا کیا استحقاق ہے؟ کس قانون کے تحت؟ کس قانون کے؟ خان صاحب نے غلط بات کی، عمران خان صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، نو اسٹرنگز اٹیچڈ، غلط بات ہے۔ لیکن کچھ ہیں نون لیگ کے ملازم، چیلے چماٹے ٹائپ کے صحافی، کچھ اور لوگ تجزیہ کار وغیرہ، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس قانون کے تحت کرے گا۔ بھائی صدر کا کام ہی نہیں ہے، اس کے بعد سمری آئے گی۔ یہ جو پریزیڈنٹ کی پاورز کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل ہیں چیزیں، غالباً 41-42 سے 48 تک، ان میں ہے یہی کہ صدر کے بعد سمری آئے گی، صدر اس کو اپروو کر دے، واپس بھیج دے کہ بھائی ریکنسیڈر کرو، یا صدر رکھ کے بیٹھ جائے 10 دن کہ میں کچھ نہیں کر رہا، اس پہ نہیں کر رہا، تو پھر 10 دن کے بعد وہ نافذ العمل ہوتی ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو یہ صدر صاحب کر سکتے، تو صدر صاحب غلط بات کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے وہ عمران خان صاحب سے مشاورت۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ غلط بات کی ہے، لیکن یہ جو لندن میں ایک مفرور کے پاس، بھگوڑے کے پاس، اشتہاری کے پاس، ایک مجرم کے کنوکٹڈ کے پاس، نواز شریف کے پاس خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ مشاورت ہوئی، ان سے ہمارے قائد ہیں، وہ کس قانون کے تحت؟ کس قانون کے تحت؟ اسی پہ ہم بات بھی کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم تنقید کا بہت ہم نے نشانہ بنایا۔ خان صاحب نے ایک اور بڑی غلط بات کی میرے لحاظ سے، انہوں نے کہا جی نواز شریف جس کو ریکمینڈ کریں گے وہ شروع دن سے ہی متنازع ہو جائے گا۔ اچھا وہ بیچارہ سائڈ پہ ہو نہ ہو، لیکن متنازع اس کی اپنی بھی تو کیپیسٹی ہے اس جنرل کی، وہ بھی تو اپنا اس کا کوئی ایک میرٹ ہوگا، ذاتی میرٹ۔ اچھا دیکھیے یہاں تک جو آ گیا ہے وہ اس بھٹی میں کندن بن کے آیا ہے، جس بھٹی میں اس ادارے کے آفیسرز تیار ہوتے ہیں، جس مشقت سے گزرتے ہیں، جسمانی، ذہنی، اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر ان لوگوں کو جو سلیکٹ فیو ہیں، ان لوگوں کو تو بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز میں جا کر پڑھنے، سیکھنے، ایکسپوجر حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، تو دے آر بیسٹ آف دا بیسٹ۔ تو ان 6 میں تمام لوگ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب جنرل عاصم صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مریم بی بی نے ان کو متنازع بنایا۔ یہ جو نا عمران خان صاحب نے متنازع بنا دیا آرمی چیف کو، یہ کام نون لیگ نے شروع کیا تھا۔ خرم دستگیر نے کہا نومبر کی تبدیلی ہمیں ٹانگ دیتے، خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ خان صاحب آپ جو تبدیلی لانے والے تھے اس پہ تو ہماری ایسی کی تیسی کر دیتے، انہوں نے متنازع بنایا۔ نواز شریف نے تو متنازع بنایا ہی تھا، مریم بی بی نے متنازع بنایا کہ عاصم منیر ایک آنیسٹ آفیسر ہے، تو باقی کیا ہیں؟ ظاہری بات ہے باقی بھی سارے ہی آنیسٹ ہے نا۔ تو مریم بی بی کی ایک بندی جو عدالت سے کنوکٹڈ تھی، خیر وہ کنوکشن ختم ہو گئی، لیکن وہ عدالت سے کنوکٹڈ تھی اس وقت بھی، وہ کہہ رہی ہے جی یہ آنیسٹ آفیسر ہے۔ مطلب یہ آپ کس چکر میں گواہی دے رہی ہیں بی بی؟ اور آپ کو پتہ کیا ہے؟ مطلب کچھ نہیں پتا آپ کو، اور آپ نے آنیسٹی آپ کو چھو کے نہیں گزری۔ آپ کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن لے رہی تھیں، جعلی ایڈمیشن لے رہی تھیں، کنیڈ میں ایڈمیشن لے رہی تھیں، ابا وزیر اعلیٰ تھے، جعلی ایڈمیشن لے رہی تھیں۔ آپ لوگوں نے جو بڑے اچھے وہاں پر اساتذہ تھے ان کو نوکریوں سے فارغ کروا دیا۔ آپ اس طرح کی بےایمانیاں کرتے رہے آپ لوگ، آپ کہہ رہی ہیں وہ آنیسٹ آفیسر ہے، آپ کو آنیسٹی کا کیا پتا ہے؟ قطری خط دینے والی خاتون کہہ رہی ہے وہ آنیسٹ آفیسر ہے۔ چلے کوئی نہیں۔ فضل الرحمان صاحب چھکا تو انہوں نے مارا آج، ہاں مولانا فضل الرحمان نے چھکا مارا، مولانا آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، اور سمری پہ دستخط بھی ہوگا، سمری پہ دستخط بھی ہوگا کھٹ سے۔ یہ تو ایسے ہوا، ایسے ابھی لیجیے ابھی فائدہ، ابھی لیجیے ابھی فائدہ۔ بالکل ان کے سمدھی صاحب ہاں حاجی غلام علی صاحب گورنر کے پی بن گئے، سمری پہ دستخت ہو گئے۔ کوئی 11 بجے کے آس پاس یہ سمری پرائم منسٹر آفس سے وہاں پہنچی،
اور کوئی 1 بجے کے آس پاس اس پہ دستخط ہوگا. دوسری سمریاں پاس نہیں ہو رہی, یہ سمری فوراً ٹھگاک سے پاس ہوئی ہے. وہ دوسری سمری میں فیصلہ بھی نہیں ہو رہا نا. اچھا, تو یہ کھٹ سے ہو گیا ہے. اب یہ جو حاجی غلام علی صاحب ہیں, یہ صرف فضل الرحمان صاحب کے سبدی نہیں ہیں, ان کے بڑے بڑے پلازا ہیں خیبر پختونخوا میں, اور جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں سیاحتی علاقوں میں بھی ہیں, پشاور میں بھی ہیں, ٹھیک ٹھاک پراپرٹی ان کی, کچھ ایک آدھ انڈسٹری وغیرہ بھی ہے. تو بڑی بالدار اسامی ہیں. بالدار اسامی ہونے کی وجہ سے سینیٹر بنے تھے. ہمارے یہاں بنتے ہیں نا وہ سینیٹر وقار وغیرہ جو بھائی ہیں, وہ لوگ بھی ایسی بنتے تھے, یہ بھی ایسی بنے. اور سینیٹ کے الیکشن میں تو آپ نے وہ دیکھی نا ویڈیوز, نوٹ گنتے ہیں ہاں, تو وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. تو یہ سینیٹر بھی بنے تھے. انہوں نے جو الیکشن لڑا 2 سے 3 بار, وہ الیکشن یہ ہارے, صوبائی اسمبلی کا بھی, قومی اسمبلی کا بھی. لیکن میرا فضل الرحمان صاحب کی سمدھی ہیں, ان کا بیٹا جیتا ابھی پشاور کا میئر زبیر, تو وہ جیتا ہے. اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا, جمہوری فضل الرحمان صاحب, ان کا ایک بھائی ہے لطف الرحمان, وہ رکن صوبائی اسمبلی ہے. ان کا ایک بھائی ہے عطاء الرحمان, سینیٹر ہے. ان کی ایک سالی صاحبہ ہیں, رکن اسمبلی ہیں. فضل الرحمان صاحب کا جو بیٹا ہے وہ کیا ہے, وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود. فضل الرحمان صاحب کے سمدھی جو ہیں وہ گورنر خیبر پختونخوا. فضل الرحمان صاحب کے داماد میئر پشاور. اور فضل الرحمان صاحب کا ایک بھائی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ بیوروکریٹ ہے. اتنی عنایات فضل صاحب پہ, مولانا فضل الرحمان پہ, چلے ٹھیک ہے آپ کے اتحادی, لیکن باقی اتحادی بھی تو ہے بھائی کے پی میں. ANP والے پہلے بیٹھے ہوئے تھے, بھائی ہمیں بھی کچھ دے دو. اچھا, انہوں نے مانگی تھی, ہاں, اور اتحادیوں کو دیا بھی جاتا ہے. تو انہوں نے, اچھا انہوں نے جس بندے کے لیے مانگی وہ بڑا میرٹ پہ بندہ, میاں افتخار صاحب, بالکل بس بڑا سیاستدان. ان کے بیٹے کی شہادت بھی ہوئی, اور ان کی باقاعدہ وہ جمہوری سوچ رکھنے والے, ایک بڑا نام, ان کو جھنڈی کرا دی شہباز شریف صاحب نے. اور اسی طرح سے آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی امیدوار تھے, ان کو بھی جھنڈی کرا دی. ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ شاید بڑے میاں صاحب نے منع کیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو رؤف کلا صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ جب میاں صاحب واپس آئے تھے, یہ وزیر داخلہ تھے مشرف کے دنوں میں, صحیح, تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں میاں صاحب کو انہوں نے بند کروا دیا تھا کہ جب تک اس کو واپس جہاز میں بٹھا کے بھیجتے رہیں گے, اس کو ٹوائلٹ میں بند کر دو. تو ٹوائلٹ میں بند کروا دیا تھا. تو ہو سکتا ہے اس لیے گورنر کا عہدہ نہ دیا ہو. اتنا بڑا گورنر ہاؤس ہے خیبر پختونخوا کا, اتنا بڑا کہ وہاں پر ٹھیک ہے چلے گا. مطلب میں وہاں گیا سردار مہتاب صاحب کا انٹرویو کرنے, تو ہم گورنر ہاؤس کے ایک چھوٹے سے انیکسی میں, وہاں پہ ہم نے انٹرویو کیا. وہ بہت بڑی تھی, اور میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا. سامنے گورنر ہاؤس تھا, اس میں رینوویشن کا کام چل رہا تھا. تو وہ گورنر ہاؤس ہے نا, کوئی وائٹ ہاؤس سے بھی بڑی چیز, کیپٹل ہل سے بڑی چیز تھی. میں نے کہا یہ گورنر ہاؤس ہے, کہنے لگے ہاں یہ گورنر ہاؤس ہے. میں نے کہا تو جو میدان تھا گرین جس میں درخت وقت لگے تھے, وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, اتنا بڑا تھا, نظروں میں پھیلا ہوا دور تک. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں اب وہاں حاجی غلام علی صاحب ہوں گے, چلیں اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ برکت دے. حاجی ہیں وہ, شاید اس بار حاجیوں کی زندگی میں بڑی برکت ہے, حاجی صاحب کی بڑی برکت ہوتی ہے. خیر, اب دیکھتے ہیں کہ قرہ فال بالآخر سمری کے بعد کس کے حق میں نکلتا ہے, یہ دیکھتے ہیں. جاتے جاتے ایک اور چیز بتائیں, دیکھیں کامران خان صاحب نے, ہاں یاد آ گیا. کامران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک یہ بتا رہے تھے کہ غالباً ایک نام پہ معاملہ ٹکا ہے, وہ VCOS والی بات. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جسٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو تو بالکل انہوں نے آؤٹ رائٹ ختم کر دیا. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ مشکل ہے, نہیں ہوتا, میاں صاحب اڑ گئے. اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں سے پنڈی کی طرف سے آوائیں آ رہی ہیں کہ نہیں بنتا نام. صحیح. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ گواہیاں مل رہی ہیں کہ جنرل عاصم صاحب جو ہیں, ہاں وہ اے پولیٹیکل ہیں. ہاں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہیں. نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کسی کی سائڈ نہیں لیں گے, وہ حق اور سچ کی سائڈ لیں گے. تو یار ان کو سائڈ لینی نہیں ہوتی یار. یہ وہ لوگ ہیں جو آئین اور قانون اور جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں, اور پھر یہ اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کے کاف دال واو. بٹ صاحب مطلب کیسے, دیکھیں یہ ہم ان سب کو نا یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بہادری ہے, اینٹی آرمی ہونا حماقت ہے. لیکن یہ تو اسٹیٹس کو, یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ تو باقاعدہ ان کے جو ہے وہ ملازم لگتے ہیں مجھے اکثر, بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے. چلیں ٹھیک ہے جی, ریپ اپ. چلیں, کچھ نہیں رہ گیا ہمارے پاس آج کے لیے. آج جو تھا ہم نے بول دیا. باجوہ صاحب پہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے گا. اور جاتے جاتے آخری گیت سنانے کے لیے آئے تھے. آخری گیت سنانے, نہیں یار اللہ نہ کرے یار آخری گیت ہو یہ ہمارا, بالکل بھی نہیں. اس لیے آج کے دن کا آخری گیت
यासिर हुसैन भाई, आपने कमेंट किया बहुत लंबा चौड़ा, तनकीदी कमेंट, हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा लगा। आपने लिखा कि हाँ कीप इट अप, आप लिखते रहें। आपने कहा जी आपके व्लॉग में, आपके सेशन में खबर नहीं होती कोई, आप फजूल की बातें किए जाते हैं, एक ही बात को लंबा खींचते जाते हैं। मेरे भाई, दिन के आखिर में कोई खबरें बचती नहीं है हमारे पास, तो हमें यही करना पड़ता है, आपको वो खबरें रिफ्रेश करके ताज़ा करें, माइक्रोवेव ओवन में डाल के, और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं, और आपकी राय का हम एहतराम करते हैं। लेकिन आपके लिए एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, बस। और इसी नोट पे अल्लाह हाफिज़, आप सबका अल्लाह ताला आमीन नासिर हो।